अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा खूबसूरत नावल तिलिस्मी याकूत के एपिसोड नंबर 9 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। आओ साशा, बैठो, तुम्हें कोई बात करनी थी क्या मुझसे? लंबी पुश्त वाली कुर्सी पर बैठकर बाहर बरसती बारिश का नज़ारा करती कहीला ने उससे पूछा। उसके रूबरू पड़ी वैसी कुर्सी पर बराजमान हो गई। नहीं, बस यूं ही समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, तो आपके पास चली आई। उसने सच ही बोला, वो तो बोरियत मिटाने को ही आई थी। अच्छा किया, कहीला को जैसे उसका खुद चल कर आना अच्छा लगा था। वैसे ये ग्लास डोर क्या हर कमरे में बने हैं? उस वक्त उसे और कोई बात ना सूझी तो पूछने लगी। नहीं, ये सिर्फ चंद कमरों में ही बने हैं जिनके पिछले सिर्फ गार्डन निकलता हो। तुमने गार्डन की सैर की? हाँ, आज सुबह बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खुशकुन नज़ारे। हमने ऐसा गार्डन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। गार्डन के जिक्र पर जंजीबिल को वहाँ की खूबसूरती याद आ गई तो चहकने वाले अंदाज में बताने लगी। मुझे भी ये जगह बहुत सुकून देती है। तभी सुबह तलुब आफ्ताब और ग़रूब आफ्ताब का वक्त यहीं बैठ कर गुजारती हूँ, क्योंकि इसी की तरह और इसी के साथ ही मेरी ज़िंदगी का नया दिन चढ़ता है और फिर ढल जाता है। जब आफ्ताब निकलता है तो चेहरे पर मुस्कान लिए इस मंजर को देखती हूँ कि ज़िंदगी का नया दिन मुबारक हो मुझे। मगर जब आफ्ताब ढलता है तो वह मुस्कुराहट लबों से गायब हो जाती है कि एक दिन इसी तरह मेरी उम्र भी ढल जाएगी और वह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन कहलाएगा। ये बोलते बोलते उसका लहजा आज़ुर्दगी मायल हो गया था। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर दुनिया में रहने वाले जानदार की ज़िंदगी का यही मामला है। किसकी ज़िंदगी सूरज निकलने या ग़रूब होने से पहले ख़त्म शुरू हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मगर एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? वही बात जो सबसे उसने कनीज़ों से पूछी वही अब कहीला से भी पूछना चाह रही थी। हाँ पूछो, जो दिल में है पूछो, खुले दिल से इजाज़त दी गई। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जंजीबिल के इस सवाल पर बुरा मनाने के बजाय वो मुस्कुरा दी। पता है मेरी उम्र ने किस उम्र में शादी की थी? कहीला उसके सवाल के बदले बहुत बार अपना सवाल कर देती थी। नहीं, मैं भला कैसे जानती हूँ कि? जंजीबिल ने लाइलमी का इसे शान उचका दिया, मगर उसे इश्तियाक तो था जानने को। मैं बताती हूँ, उन्होंने 60 साल की उम्र में जाके शादी की थी। पुरसकून लहजे में बताया गया जैसे 60 साल कोई उम्र ही ना हो। वट, 60 साल? 60 साल की उम्र में? लेकिन इतनी देर से क्यों? क्या उन्हें कोई मिला नहीं था? आखिर में जंजीबिल की ज़बान फिसली तो उसने जल्दी से ही ज़बान दांतों तले दबाई, मगर अब क्या हो सकता था? अब तो वो बोल चुकी थी। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और लो जंजीबिल, तुम तो यूँ घबरा रही थी, मैं तुम्हारी सोच तो सही निकली। लेकिन एक हैरत मैं तुम्हारी कम कर दूं कि 60 साल हमारे लिए कोई ज़्यादा उम्र नहीं। मेरी उम्र उस वक्त भी पूरी तरह से जवान थी। पता है, मेरी उम्र ने 177 साल उम्र पाई थी, वो भी सिर्फ शाथा के कत्ल के सबब। वरना यहाँ सबकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। अगरचे कोई बीमारी ना आ पकड़े, मेरे वालिद भी मेरे बचपन में बीमारी की नज़र ही हो गए थे। इतनी अहम और इंटरेस्टिंग बात उसे अब पता चल रही थी। ओह, तो ऐसा है। जंजीबिल के तो अब समझ में आया था कि तभी तो वो सोचती रहती थी कि कहीला इतने सालों से उसका इंतज़ार कर रही थी और अपनी सांप डसने वाली कहानी में उसने खुद को 18 साल की बताया था। तो यानी इस वक्त 42 साल के होने के बावजूद भी वो इतनी जवान कैसे है? 42 साल तो फिर उसकी जवानी के सामने कुछ भी ना थे। अब भी जानना चाहोगे कि मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपके ये सवाल कहीला ने उठाया तो जंजीबिल ने नफ़ी में सर हिला दिया। एक बात अब मैं पूछूं तुमसे। अब की बार कहीला ने कुछ पूछने की इजाज़त तलब की। जी पूछिए। जंजीबिल ने भी दिली इजाज़त दी। तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? 4 महीने हुए ना शादी को, तो यही 4 महीने रुक जाती तुम। उसने इस्तेजाब से कहीला को देखा, क्योंकि वो उसकी 4 महीने रुक जाने वाली बात समझ गई थी। ऐसे हैरान ना हो, जिसको तुम मेरा गुलाम कहती हो वो काफ़ी अच्छा रिपोर्टर भी है। कहीला शौकी भरा मुस्कुराई। जासूस कहीं का, जंजीबिल दांत पीसती दिल में बोली। मगर अभी सवाल यह है कि इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत को भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया तुमने। मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सब आसान होता है? जंजीबिल क्या जवाब देती जब कोई जवाब था ही नहीं। हाँ, मगर दिल ने यह ख्वाहिश ज़रूर की थी कि वाकई काश वो 4 महीने और रुक जाते तो आज अफगन से नजरें न चुरा रही होती। उसने तो मोहब्बत को अमानत समझ के संभाल कर रखा था, मगर जंजीबिल ने अपनी मोहब्बत को अमानत न बना पाई। मगर उसे क्या मालूम था ज़िंदगी ये खेल खेल जाएगी, अफगन को फिर से उसके सामने ले आएगी। अगर ज़रा भर भी उसे मालूम होता तो बरसों तक के लिए उसका इंतज़ार करने को तैयार हो जाती। कुछ मोहब्बतों का मिलन ज़रूरी होता है साशा, चाहे वो मोहब्बत करने वालों को एक नामुमकिन बात ही क्यों ना लगे। मौजज़े तुम्हारी ही तो दुनिया में होते हैं। हमारी दुनिया में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें मौजज़ात में से लगे, जबकि हमारे लिए वो एक आम सी बातों में से है। कहीला ने बात क्यों की थी? क्या वो चाहती थी कि वो और अफगन एक हो जाएं, या सिर्फ यूं ही तुमने आगे का क्या सोचा साशा? क्या मतलब क्या सोचा? किस बारे में पूछ रही हैं आप? मैं समझ ना पाई थी। मतलब ये कि साशा का मुकाबला कैसे करोगी? क्या करोगी, कुछ तो सोचा होगा। कहीला ने मतलब जाहिर किया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मुझे अफगन को यहाँ से लेकर जाना है, उसके लिए मुझे शाथा को मात देनी होगी, मगर कैसे, ये मैंने नहीं सोचा।
اس نے واقعی نہیں سوچا تھا، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کرے گی۔ اچھا ہے، ابھی سوچنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ جب تک تم وہاں جاؤ گی نہیں جان پاؤ گی کہ کیا چیز یا کیا بات تمہارے مقصد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جتنا شاخا کے قریب رہو گی اتنا جان پاؤ گی اسے ختم کرنے کا بہترین طریقہ۔ خیر، تمہاری دنیا میں بارش کے موسم میں کون سا خاص پکوان بنایا جاتا ہے؟ کہیلا نے بات بدل دی۔ زنجبیل کے ذہن میں تو اس وقت چائے پکوڑے ہی آ رہے تھے، تو اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تو اگر تمہیں پسند ہے تو تمہارے لیے یہی بنواتے ہیں، اس کے علاوہ تم ہمارے یہاں کے برساتی پکوان کھانا۔ زنجبیل کو اتنی خاص بھوک تو نہیں تھی، ہاں مگر چائے اور پکوڑے وہ ضرور کھانے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقت تھمنے کے لیے ہوتا ہی کب ہے، یہ تو ہر لمحہ بھاگنے کی جتن کرتا رہتا ہے، سو وقت ہی تھا جو آخر کٹ گیا اور افکن سے ملنے کا وقت آ ہی گیا۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، بار بار آنکھ کھل جاتی اور آخر اسی آنکھ مچولی کے دوران صبح ہو گئی، اور پھر صبح سے دوپہر۔ افکن سے ملنے سے کچھ دیر پہلے ایک کنیز نے ملکہ کو افکن کا پیغام دیا کہ وہ زنجبیل سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ یہ پیغام وہ صبح بھی بھجوا چکا تھا، مگر اجازت اب ملی۔ وہ دروازے پر دستک دینے کی بجائے بلا اجازت اندر چلی گئی، مگر وہ چائے نماز پر بیٹھا ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ اسے مہویت سے دعا مانگتے دیکھ کر زنجبیل بغیر اسے مخاطب کیے خاموشی سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ دعا سے فارغ ہوا تو نظریں زنجبیل کے چہرے پر ڈال کر کھلے دل سے مسکرایا۔ پتہ ہے میں کیا دعا مانگ رہا تھا؟ زنجبیل نے مدھم سا مسکراتے ہوئے نفی میں سر کو جنبش دی اور پوچھا۔ کیا؟ یہی کہ تمہارا دیدار ہو جائے، افغان نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور دیکھو تمہاری دعا فوراً قبول ہو گئی ہے نا؟ نہیں زیب، فوراً نہیں، یہ دعا تو میں کل سے کر رہا تھا، مگر قبول آج ہوئی۔ یہ تو ہو گئی، مگر وہ اپنی دنیا میں لوٹ جانے کی دعا ابھی بھی قبول نہیں ہوئی۔ اب اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ ہم کب جائیں گے یہاں سے؟ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ملکہ سے اپنے سوالات کے جواب چاہیے، کیا مل گئے؟ اور انہیں کیا چاہیے تم سے؟ افغان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ اگر آئم اس وقت یہ دیکھ لے کہ اس کی بیوی اپنا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دیے بیٹھی ہے تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ نہ جانے اس وقت زنجبیل کو یہ خیال کیوں آیا۔ اس نے ہلکی سے مسکان لیے نامحسوس طریقے سے اپنا ہاتھ افغان کے ہاتھ سے آزاد کروایا اور بولی، نہیں، ابھی کچھ سوالات کے جوابات جاننا باقی ہے، جب تک وہ نہیں مل جائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور ظاہر ہے جب تک میں نہیں جاؤں گی تمہیں بھی اس کمرے کا قیدی بنے رہنا ہوگا۔ انہیں مجھ سے جیت چاہیے، اور جیت لیے بغیر میں بھی اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تم بس دعا کرنا افغان کہ جیت تمہاری دوست وہ تمہاری زیب کہتے رہ گئی کا ہی مقدر بنے۔ زنجبیل کی بات اس کے سر پر سے گزر گئی۔ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں رہا، کیسی چیز چاہیے انہیں تم سے، اور تمہیں کن سوالوں کے جواب چاہیے؟ کچھ تو بتاؤ، بلکہ کھل کے بتاؤ۔ زنجبیل کل سے اسے آدھی ادھوری باتوں میں الجھائے ہوئے تھی۔ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی، ہاں لیکن اگر دوبارہ آئی تو ایک ایک حرف تمہارے گوش گزاروں گی، لیکن ابھی… ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ لیکن اگر دوبارہ آئی، یہ اگر کیوں؟ یہ بے یقینی کیوں؟ افغان نے اسے روکا اور اس کے اگر میں اٹکتے ہوئے کسی انجانے خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ کہا نا افغان، ابھی میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی، مجھے اجازت نہیں ہے۔ ہاں مگر میں لوٹوں گی، ضرور لوٹوں گی، اب کے زنجبیل نے یقین سے کہا، کیونکہ وہ افغان کو پریشانی میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور اسے اب یہ لگ رہا تھا کہ کہیلا نے اچھا ہی کیا اسے اجازت نہ دے کر، کیونکہ اس کے صرف اتنا کہنے سے وہ اتنا فکر مند ہو گیا تھا، تو سب بتانے سے تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہونا پسند کرتا، مگر اب اسے اس صحرائی دنیا میں نہ بھیجتا۔ زنجبیل کو اب جانا تھا، مگر اس کا دل نہیں کر رہا تھا اپنی نظروں کو افغان سے دور کرنے پر، اور نہ ہی افغان اسے اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتا تھا۔ افغان، تو میرا انتظار کرنا، میں دوبارہ جلد واپس آؤں گی، میں تمہیں اس قید میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو افغان بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آج بھی دونوں کی ملاقات کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا۔ وہی کنیز کمل دروازے پر کھڑی تھی۔ سنو، وہ جانے کو پلٹی تو افغان نے پکارا۔ ہاں بولو، اس لباس میں تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل شہزادی معلوم ہو رہی ہو۔ افغان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بے اختیار اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا اسے افغان کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سنے۔ کہیلا نے بھی کچھ ایسی ہی تعریف کی تھی، مگر کہیلا کے اور افغان کی تعریف میں فرق یہ تھا کہ کہیلا کو یہ لباس اس پر خوبصورت لگا تھا، جبکہ افغان کو اس لباس میں وہ صرف اس کے لباس میں۔ زنجبیل نے کچھ نروٹھے پن سے کہا، اور نہ جاتے کیوں کہہ ڈالا، ہاں نہیں، تم تو ہر لباس میں خوبصورت لگتی ہو کیونکہ تم ہو ہی خوبصورت۔ افغان کو اس کے اس نروٹھے پن پہ بے حد پیار آیا تھا اور ہنسی بھی۔ ایک عرصے بعد زنجبیل نے اس کی ہنسی دیکھی تھی، اس سے پہلے کہ اس کی ہنسی میں کھو جاتے کمل نے دروازے پر دستک دی تھی۔ اف، ایک تو یہ میری پہرے دار۔ زنجبیل جی بھر کر بیزار ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی، جب ایک بار پھر افغان نے اسے پکارا تھا۔ سنو۔ ہاں کہو۔ وہ پلٹی، میری دعا ہے کہ جیت میری زیب کی ہی ہو۔ ایک زبردستی کی مسکراہٹ افغان کے سپرد کرتی وہ کمرے سے نکالی اور آنکھوں میں آئی نمی کو واپس دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ نمی آنسوؤں کا روپ دھار کر گالوں پہ بہہ نکلی تھی۔ میری زیب، میری زیب، اوہ افغان، اب تمہیں کیسے بتاؤں کہ زیب اب تمہاری نہیں رہی، یا شاید زیب اب بھی تمہاری ہے مگر زنجبیل کسی اور کی ہو گئی، مگر اب پہلے جیسا ہمارا رشتہ نہیں رہا۔ کاش تمہارے باپ نے میرے ماں باپ کا قتل نہ کیا ہوتا تو آج ہم ساتھ ہوتے۔ یہی سوچتی آنکھیں پوچھتی وہ کہیلا کے پاس آئی تھی۔ کہیلا نے اس کے بالوں کا جوڑے کی طرح ہیئر سٹائل بنوایا تھا۔
یعنی اس کے کھلے بالوں کو اس کے ذریعے قید کروا دیا تھا۔ گلے میں ریشمی کپڑے کی ٹائی باندھی اور سر پر سانپ کی شکل ایک چھوٹا سا تاج۔ یہ وہاں کی کنیزوں کا پہننا اوڑھنا ہے، تمہیں وہاں شاہ کی کنیز بن کر رہنا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس صورت میں تم وہاں آزادی سے رہ سکو۔ لو، یہ اچھا ہے زنجبیل کہ یہاں کنیزوں سے اپنی خدمت کروانے کے بعد اب وہاں تم خود ایک کنیز بن کے شاتا کی خدمت کرو گی۔ حد ہے۔ اس نے دل میں سوچا، ناگ محل میں اتنی کنیزیں ہیں کہ آدھے زیادہ تو اسے صورتیں بھی یاد نہیں رہتی، اس لیے تم وہاں اپنا اعتماد قائم کیے رکھنا، ڈھیلی بالکل نہ پڑنا جس سے شاتا کو کسی بھی قسم کی شبہ گھسے۔ اس ٹائی کا ایک فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ تمہاری یہ یاقوت اس کے پیچھے چھپا رہے گا۔ یاد رہے، اسے خود سے جدا کیا تو یہ کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، اور پاس رکھ کر بھی اسے سب کے خاص کر شاتا کی نظروں سے دور رکھنا ہے۔ تو یہ ٹائی کسی صورت خود سے الگ مت کرنا، ورنہ تم جانتی ہی ہو کہ کیا ہوگا۔ تمہیں بہت احتیاط سے وہاں رہنا ہوگا، شاتا کو ذرا بھی شک نہ ہو پائے کہ تم ان کی کنیزوں میں سے نہیں ہو۔ زنجبیل ہوں کہتے سر ہلاتی رہی، یوں جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو پہلی بار یونیفارم، ٹائی، بال شال بنا کر اور دیگر چیزیں پہنا کر اسکول روانہ کیا جا رہا ہو، اور جانے سے پہلے سمجھا دیا جائے کہ دل لگا کر پڑھنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، ورنہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اور وہ کسی فرما بردار کی طرح سر ہلا رہی تھی۔ میں دعا کروں گی کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹو، اسے کمیلہ پورا مکمل کر لو، باقی کی باتیں تمہیں کامن سفر کے دوران سمجھا دے گا، اب تم جاؤ۔ ہیں؟ یعنی مجھے اس کامن کے ساتھ جانا پڑے گا جس کے ساتھ مجھے اپنا آپ بھی اندھا سا محسوس ہوگا؟ اف، کہیلا کو کوئی اور نہیں ملا تھا کیا؟ تجھے جلائی۔ تمہارے پاس صرف 6 دن ہے ساشا، کیونکہ چھٹی شب اماوس کی شب ہوگی، اور اس شب شاتا کی شکتیاں بے حد زور پکڑ لیں گی، اور پھر اس کے بعد یاقوت بھی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تمہیں 6 دنوں بلکہ نہیں، آج کا دن تو سمجھو بیکار جائے گا۔ تمہیں 5 دنوں کے اندر اندر اسے پست کرنا ہے، اور تم یہ ضرور کرو گی۔ بہت امیدیں ہیں مجھے تم سے۔ خیر اب جاؤ اور خیال رکھنا اپنا۔ کہیلا نے فکر مندی سے اسے محدود وقت کی آگاہی دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تو نہ جانے کیوں ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے پھسلا۔ کہیلا کے یوں ماتھے پر بوسہ دینے سے اسے اپنی اماں سائیں یاد آ گئی، وہ بھی اسے کراچی روانہ کرتے ہوئے ہمیشہ یوں ہی بوسہ لیا کرتی تھیں۔ کہیلا کو لگا کہ وہ جانے پر رو رہی۔ رو مت، خود پر یقین رکھنا بس کہ تم کر سکتی ہو، اور پھر دیکھنا منزل کیسے آسان ہوتی جائے گی، بس ہمت نہیں ہارنی۔ کنیز اسی وقت ایک موٹی سی شال لے آئی جو کہیلا نے پیچھے سے اس کے دونوں کندھوں پر پھیلا دی۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے تمہارے لیے، تو یہ شال تمہیں گھرماہٹ پہنچائے گی۔ کائرہ جاؤ، ساشا کو کوشک کے باہر تک چھوڑا۔ زنجبیل کو نرمی سے سمجھانے اور بتانے کے بعد اس نے کنیز کو حکم دیا تو وہ زنجبیل کو لیے باہر تک چلی گئی۔ باہر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں، تمہیں اس کا ریشمی لباس اڑنے کو مچل رہا تھا۔ وہ بھی باہر کھڑی نیچے جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی جب وہی اندیکھے وجود کی خوشبو سانسوں میں اڑتی محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی اس کی آواز بھی سنائی دی۔ یہاں اس طرف۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس سمت چلنے لگی جہاں سے نیچے جانے کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ اسی اندیکھے وجود نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ سنبھل کر اترنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر میں وہ نکلے تھے اور اب شام ہونے کو آئی تھی، مگر کامن خاموش تھا۔ وہ بس اس کی آہٹ اور خوشبو کا پیچھا کرتے چل رہی تھی، اور بیچ بیچ میں دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھ بھی لیتی، تم ہو بھی یا نہیں؟ تو آگے سے جواب ملتا نہیں۔ اس پر وہ جل کر رہ جاتی۔ پتہ نہیں کسی ظاہری وجود کو میرے پلے باندھے ملکہ کو کیا مسئلہ تھا؟ تم کچھ بولو گی بھی یا سارا سفر خاموشی سے ہی کاٹو گے؟ بوریت ہو رہی ہے مجھے۔ یہ خاموشی واقعی اس حد درجہ بور کر رہی تھی۔ نہیں۔ آگے سے پھر ایک حرفی جواب موصول ہوا۔ بدتمیز نخریلا، وہ بڑبڑائی۔ آواز کافی پیاری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بولنے میں کنجوسی کرو۔ اب کہ وہ قدرے اونچا بولی۔ اچھا، کیا واقعی میں یہ آواز خوبصورت ہے؟ مصنوعی حیرت ظاہر کی گئی۔ بن رہا ہے، اب جب کہ خود اچھے سے واقف ہے۔ من ہی من میں اس نے کیا۔ ویسے سنو، اگر تم کچھ وقت کے لیے ظاہر ہو جاؤ تو میں تمہاری خوبصورتی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ ظاہر ہے مجھے صحرا تک صحیح سلامت پہنچنا ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ تمہیں صحرا تک واقعی صحیح سلامت پہنچنا ہے، اس لیے تم نہیں چاہو گی کہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ویسے تم اگر کامنا پوشیدہ ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی، تمہیں مجھے دیکھنے کے لیے مجھے ظاہر نہ کرنا پڑتا، الٹا تم خود کامنا رہ کر مجھے دیکھ بھی لیتی۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی، مگر شرارتی مسکان کے ساتھ جواب ملا تھا۔ عجیب ہے یہ، میں اسے ظاہر ہونے کا کہہ رہی ہوں جبکہ یہ الٹا میرے پوشیدہ ہونے کی بات کر رہا ہے۔ آئی برو چکاتے ہوئے اس نے خود سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مت آؤ، سامنے رہو اپنی اکڑ میں ہی، میرا مطلب ہے کہ پردے میں ہی۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم خود اتنے پیارے ہو، تمہارے مطابق تو کیا کبھی تمہیں کوئی لڑکی بھی پیاری لگی ہے؟ یعنی دل کے قریب لگنا، اچھا لگنا، محبت ہو جانا وغیرہ۔ زنجبیل رات والی جنگ بھلائے اس سے دوستانہ انداز میں بولنا شروع ہو چکی تھی۔ تم اپنی بوریت مٹانے کے لیے یہی باتیں کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، دیتا ہوں میں جواب۔ ہاں مجھے، ارے دیکھ کر چلو۔ اچانک لگنے والی ٹھوکر پر زنجبیل گرنے لگی تو اس نے کامن نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اسے دیکھ کر چلنے کی تنبیہ کرتے ہوئے سنبھال لیا۔ اس رات کا وہی منظر یاد آ گیا جب وہ گرنے لگی تھی تو کامن ہی اسے سنبھالا تھا۔ زمین پتھریلی تھی، چلنے میں دشواری پیش ہو رہی تھی، تبھی وہ بار بار لڑکھڑا جاتی ہے۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ جب گرنے لگے گی تو کامن اسے تھام لے گا،
اور یہی سوچ پا کر وہ اطمینان سے چلنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اندیکھا وجود اس پر نظر رکھے ہوئے۔ تم ہاں سے آگے کچھ کہنے والے تھے، سنجبیل نے اسے یاد کروایا۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ایک لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، بےحد اچھی کلیلہ یعنی محبوبہ ہے میری، بہت محبت ہے اسے۔ محبت کا پوچھو تو بیان کرنا مشکل ہے۔ مگر کیا؟ اس نے توقف کیا اور سنجبیل نے تجسس سے پوچھا۔ مگر اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس بات کا دکھ تو مجھے بہت ہے، مگر گیلا نہیں۔ اس خوبصورت آواز میں اداسی در آئی تھی۔ اوہ! سنجبیل کو اس کے انداز اس کے لیے برا لگا تھا۔ آخر کو دل تو اس کا بھی تھا، محبت تو اسے بھی ہو سکتی تھی۔ محبت تو بلکہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، مگر محبوب کو محبت نہ ہونا بھی محبت کرنے والے کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہی تھی۔ اچھا کیا وہ تمہاری طرح ہی خوبصورت ہے؟ سنجبیل کو اشتیاق ہوا کہ جانے اگر وہ خود کو بے انتہا خوبصورت کہتا ہے تو جس سے اسے محبت ہے وہ بھی آخر اتنی خوبصورت ہے یا نہیں؟ نہیں، جواب ملا، مگر جواب ابھی ادھورا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر سے بولا، مجھ اتنی نہیں بلکہ وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ارے واہ! کون ہے وہ؟ مجھے ملواؤ گی کیا اس سے؟ سنجبیل چہک کر بولی۔ نہیں، ایک تو یہ اور اس کا نہیں۔ وہ جھنجھلا کر پھر پوچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہے گی۔ خیر فی الحال تو وہ میری کپشا ہے، میری کادن ہے۔ وہ کیوں نہیں ملنا چاہے گی مجھ سے؟ کیا وہ بھی تمہاری طرح وہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہاں، کامنا۔ کیا وہ بھی تمہاری طرح کامنا ہے؟ اپنی اصل روپ میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اور ہاں، یہ کپشا اور کادن کیا ہے؟ سنجبیل اس سے باتیں اب صرف وقت کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ اچھا پن محسوس کرنے کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ کامن کی آواز اسے بہت سکون دیتی تھی۔ وہ بولتا تھا تو اسے اچھا لگتا تھا۔ نہیں، وہ کائنہ ہے، اور کائنہ مطلب ظاہر رہنے والی۔ باقی کے سوالات کے جواب میں نہیں دے سکتا۔ تمہیں کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ باقی جوابات کے انکار پر اس کے تاثرات فوراً بدلے۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتاؤ۔ سنجبیل نے برا سا منہ بنا لیا تھا، یعنی اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی، مگر وہ دل سے ناراض تھوڑی نہ تھی۔ وہ کون سا اس کا کوئی اپنا تھا جو ناراض ہو بیٹھتی؟ مگر تبھی سنجبیل کو اس کے قدموں کی آواز بالکل اپنے برابر سے آتی محسوس ہوئی تھی، یعنی وہ اس کے قریب اس کے برابر چل رہا تھا۔ معذرت کے ساتھ، مگر تم مجھ سے دور رہ کر چلو، اس نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر زمین مزید پتھریلی ہے تو گرو گی تو سنبھالوں گا، کامن نے اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں جو پرواہ تھی وہ سنجبیل سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے کا سب سمجھ گیا تھا۔ سمجھ گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، ملکہ نے تمہیں ہی میرے ساتھ کیوں بھیجا؟ یہ سوال کب سے اسے کھٹک رہا تھا، کیونکہ جب جب تم گرو گی تب تک میں تمہیں سنبھالتا رہوں۔ فوراً جواب ملا تو سنجبیل نے اف والے انداز میں اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ حد ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اس لیے شرافت سے بتاؤ تم کیوں ہو میرے ساتھ؟ کیونکہ تمہارے ساتھ مجھے ہی ہونا تھا، اس لیے۔ پھر الٹا جواب۔ اوکے بتاتا ہوں۔ وہ منہ پھلائے تیزی سے آگے بڑھنے لگی تو اس کا ارادہ بھانپ کے کامن روانی سے بولنا شروع ہوا۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ میرے علاوہ ناگ محل کا راستہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، کہیرا نے بتایا تھا سنجبیل کو کہ کامن ناگ محل کی خبر رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ملکہ کو مجھ پر سب سے زیادہ اعتماد ہے کسی اور کی نسبت۔ تم میرے ساتھ زیادہ محفوظ ہو، میں کافی چوکنا ہوں۔ اس کا اندازہ تم اس سے لگا لو کہ جب جب بھی تم گرنے بولتے بولتے جان بوجھ کے بات چھوڑ گیا۔ سنجبیل نے اسے یوں گھورا جیسے وہ واقعی اسے دیکھ رہی ہو۔ بات تو خیر اس کی ٹھیک ہی تھی۔ کتنے پل خوبصورت خاموشی میں گزر گئے۔ وہ چلتے رہے، وہ گرتی رہی، وہ سنبھالتا رہا، اور یوں ہی آدھے سے زیادہ سفر کٹ گیا۔ اسے ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک ظالم شیطانی طاقت سے مقابلہ کرنے جا رہی ہے۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ نائٹ واک کرنے آئی ہے۔ عجیب تھا نا، پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، سردی محسوس ہو رہی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ سب دور جاتا گیا۔ سردی کا احساس کم سے کم ہوتا گیا۔ ہوائیں تھم گئیں۔ مزید آگے چلے تو ہوائیں پھر سے شروع ہو گئی، مگر ان ہواؤں میں آگ کی سی لو تھی۔ تپش کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ صحرا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ پیروں کے نیچے پتھریلی زمین کی جگہ پھسلتی زمین لینے لگی تھی۔ کیا ان کی دنیا اتنی چھوٹی تھی کہ چلتے چلتے ختم بھی ہو گئی اور پتہ بھی نہ چلا؟ ہاں، یوں پتہ چل رہا تھا کہ ٹانگوں میں ہلکا ہلکا سا درد جاگ اٹھا، تھکاوٹ نے ڈیرا آجمایا۔ آسمان کا رنگ بدل چکا تھا، نیلا رنگ بدل کے سرخی مائل ہو چکا تھا۔ آسمان دیکھ کر اسے خوف آنے لگا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ یہ صحرا اسے جہنمی صحرا کی مانند محسوس ہو کر خوف سے کام جانے پر مجبور کر گیا۔ واقعی لگ رہا تھا کہ وہ کسی آتشی دنیا میں آ گئی ہے۔ گرمی ایسی تھی جو اس کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ ہم پہنچ چکے ہیں، کامن کی اطلاع دینے کی ویسے ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ گرمی کو اس کا استقبال کر کے اسے خبر دے چکی تھی کہ پچھلی دنیا سے اس کا سفر ختم ہو چکے۔ پھر بھی اس نے پورا گھوم کر ارد گرد دیکھنا چاہا، اور جب نظریں آس پاس دوڑائیں تو دل چند لمحوں کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، کیونکہ وہ ایک صحرا میں موجود تھی۔ ہر طرف ریت ہی ریت۔ دور افق پر ٹکی کی مانند چمکتا ہوا چاند اپنی جوبن پر تھا، اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی خالی اور کھلے صحرا کو مزید پراسرار لک دے رہی تھی۔ سرخ آسمان پر سجا چاند بھی کسی ڈریکولا کی مانند اس پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ گرمی اتنی تھی جیسے چاند کے بجائے سورج سوانے سے پر آیا ہے، اور وہ پسینے سے نچڑ رہی تھی۔ پسینے کے قطرے چہرے سے ٹپک کر ریت میں جذب ہو رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں میرے ماں باپ اس ناگن کی قید میں ہیں، جہاں مجھے ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا ہوگا۔ وہ خوفناک لہجے میں گویا ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صحرا کا سحر اسے صحرائی خوف میں جکڑ چکا ہو۔
ہاں یہی ہے وہ جگہ، مگر ناگ محل تک جانے کے لیے ہمیں مزید آگے کا سفر طے کرنا ہوگا، اس لیے چلو۔ کامن اسے مزید سفر کی اطلاع دیتا آگے بڑھنے لگا۔ پہلے جو زنجبیل کو اس کا ساتھ دینے پر تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی، اب ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاؤں ریت پر اپنے نشانات چھوڑتے چلے جا رہے تھے اور وہ انہی کے تعاقب میں چل رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔